अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। 23 दिसंबर से हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी मुज़ाकरात में अब तात्तुल आ चुका है। आज भी तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी की जेल में इमरान खान से मुलाकात ना हो सकी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बानी PTI से आज़ादाना माहौल में मुलाकात करवाने का मुतालबा किया है। अब तक हमारे पास कोई इत्तला नहीं आई है कि कल की कोई मीटिंग खान साहब के साथ शेड्यूल है। इसी तरह तातुल के शिकार नहीं होने चाहिए मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं। ये कहना कि मुतालिबात इन राइटिंग हो या ओरल हो, इसकी वजह से भी इसमें तातुल का शिकार नहीं होना चाहिए। मुज़ाकराती कमेटी है, उसका जो आखिरी हमारा दूसरा सेशन हुआ था, उस पे हमने हुकूमत को दो टोक अल्फाज में कहा था कि हमारी अनमॉनिटर्ड और अनफेटर्ड यानी कि वो मुलाकात वजीर आजम इमरान खान साहब से कराई जाए जहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई मॉनिटरिंग उस कमरे में ना हो, और हुकूमत ने ये वादा किया था कि वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। आज 7 जनवरी सन 2025 हो गई है, अभी तक हमें कोई इत्तला हुकूमत की तरफ से नहीं मिली। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिन फौजी अदालतों में मुकदमात चले, इनकी साख के मुतल्लिक आज सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत हुई, जहां आज वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस को जजों के सख्त सवालात का सामना करना पड़ा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि एग्जेक्टिव के खिलाफ अगर कोई जुर्म हो तो क्या खुद जज बनकर फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आइन वाज़ेह है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। फौजी अदालतों के केस में बुनियादी आईनी सवाल है, कानूनी फोरम के होते हुए एग्जेक्टिव खुद कैसे जज बन सकता है। जिस पर वजारत दफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है। जस्टिस जमाल ने मजीद कहा कि आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस को डिसिप्लिन में लाने के लिए लाया गया, जबकि याद रहे अब इसके तहत शहरियों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो रहा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फ़र्ज करें एक चेक पोस्ट पर आम शहरी जाने की कोशिश करता है, तो क्या ये भी आर्म्ड फोर्सेस के फ़राइज़ में खलल डालने के मुतरादिफ होगा। तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने रिमार्क्स दिए कि अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकब हुआ तो ट्रायल होगा, सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है, सवाल ये है कि सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं। अदालत ने अब इस केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। दूसरी तरफ जहां हर शोबा ज़िंदगी इंटरनेट की स्लो स्पीड से मुतासर हो रही है, वहां एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में इससे पाकिस्तान की मईशत को 1.6 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। लेकिन आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इंटरनेट के हवाले से सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। इंटरनेट के हवाले से बहुत बेहतरी आई है। कुछ ग्लिचेस थे माजी के अंदर, बट अब मैं समझता हूँ कि एक पॉलिटिकल बात ज़्यादा की जा रही है बगैर एविडेंस के। ये इस पे देखें, दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान के अंदर है। आप किसी मुल्क से कंपेयर करें, इतना सस्ता इंटरनेट आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो जब एड भी देखते हैं ना, जिसमें मुख्तलिफ स्लोगन चल रहे होते हैं कि डेटा के हवाले से, अनलिमिटेड डेटा के हवाले से, दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह के पैकेजेस नहीं होते। अगर तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की इमरान खान से मुलाकात ना होगी तो फिर मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल होगा, ये हमारा पहला सवाल है। क्या मिलिट्री कोर्ट्स शहरियों का ट्रायल कर सकती है, और इंटरनेट की बंदिश और नेशनल सिक्योरिटी का एक्चुअल ताल्लुक क्या है? इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शर्मिला फारूकी साहिबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी कर रही हैं, मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, और ये उनका सब्जेक्ट भी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, मेंबर हैं कौमी असम्बली के, वकील हैं, तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर रहे हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और उसामा खिलजी हमें ज्वाइन करें, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और इस हवाले से लिखते भी रहते हैं। सबसे पहले सेनेटर अफनान साहब, आपकी जानिब, चाय पी लें। अच्छा, मैंने आपसे ये पूछना था कि देखिए, हमेशा से मियां नवाज शरीफ साहब भी कहते रहे, आपकी पार्टी भी कहती रही कि जी सारे इंस्टीट्यूशंस अपने दायरे में रह के काम करें। तो अगर आप
ان کے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ نہیں چاہتے مداخلت فوجیوں کی, تو پھر ججز کیسے اس کو برداشت کریں گے؟ تو وہ جو ملٹری کورٹس کے اندر ہو رہا ہے وہ تو ایک فوجی جو ہے وہ جج بن گیا ہے اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا کہ جی یہ آپ کا جرم, یہ آپ کا جرم, تو یہ ججز کیسے برداشت کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ معاملہ سب جوڈس ہے اور ڈیسائیڈ عدلیہ ہی نے کیا ہوا ہے آلریڈی کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ آپ اس پہ فیصلے دے دیں. سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ ہے جو ہے عبوری فیصلہ انہوں نے دے دیا تھا, تو اب اس کے تحت جو ہے وہ فیصلے آ رہے ہیں. اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دے کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کا حتمی اس کے اوپر ہے, وہ جو بھی وہ فیصلہ دیں گے وہی پریویل کرے گا. اچھا عمیر نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, خود ہی انہوں نے فیصلہ دیا کہ جی آپ کر سکتے ہیں ٹرائل سویلینز کا ملٹری کورٹس میں. آپ تو وکیل ہیں, آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کا تو فیصلہ 4-1 سے یہ تھا کہ ہمارے آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ کسی طرح سے بھی سویلین کا آپ اسٹینڈ الون بیسس پہ ٹرائل کریں ملٹری کورٹس میں. دیکھیں آرٹیکل 175 بڑا کلیئر ہے, جورسڈکشن کنفر کانسٹیٹیوشن کرتا ہے. آپ کی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ کس چیز کی کریشن ہے؟ اسی کانسٹیٹیوشن کی ہے. اور جو عدالتیں ہیں, ماتحت عدالتیں اسی آئین کی شک کے تحت ڈفرنٹ ایکٹس کے تحت بنی ہوئی ہیں. اس میں کسی طرح بھی انڈر آرمی ایکٹ آف سویلین کا نہیں ٹرائل کر سکتے. دیکھیں انہیں جو پاورز اس آرمی ایکٹ کے انڈر دی ہوئی ہیں وہ ایک ایڈمنسٹریٹو نیچر کی ہیں کہ ایک فوجی اپنی ڈیوٹیز نہیں کرتا, اپنی پوسٹ سے ایبسنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اور مس کانڈکٹ کرتا ہے تو اس کو آپ سزا جزا آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں, آپ اس کو کورٹ مارشل کر سکتے ہیں. ایک سویلین جس پہ کوڈ آف کانڈکٹ لاگو ہی نہیں ہو سکتا اسے آپ کس طرح سے لے آ سکتے ہیں اس کے تحت؟ میں نے پہلے بھی آپ کے شو پہ یہ مثال دی تھی کہ دیکھیں کہ ایک ایوان پہ حملہ ہوا, ایوان سے پارلیمنٹیرینز اٹھائے گئے, ایک جرم تھا, کیا اسپیکر نے عدالت لگا لی اور ان بندوں کو سزا دی؟ دیکھیں ایسے تو نہیں ہوتا. اس کا کدھر جائے گا کیسز؟ نارملی اگر حملہ ہے تو آپ کی کرمنل کورٹس بنی ہوئی ہیں. اور دیکھیں 9 میں ایک ایسا انسیڈنٹ نہیں ہے کہ جس پہ ایف آئی آر نہ درج ہوئی ہو. ایف آئی آر درج ہوئی, آپ نے اس پہ انویسٹیگیٹ کیا, آپ نے جے آئی ٹیز بنائی, آپ نے چلان بھیجے ان بندوں کے خلاف. عام عدالتوں میں ان کو ٹرائل کریں, آپ اس میں کریں. عام عدالتیں کیا, اسپیشل آپ کے پاس اے ٹی سی کی عدالتیں موجود ہیں. ایک بات ایڈ کر دوں کہ جو ملٹری کورٹ ہے ان کا جو وہ ہے اپیل جو ہے وہ تو ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں ہوگی, یہ کہتے ہیں. نہیں یہ بات تو درست ہے کہ ہاں, مگر میری بات سنیں, کون سے جج میں ہمت ہوگی جو ملٹری کورٹس نے فیصلہ دیا ہو اس کے برعکس جا کے؟ ججوں نے ہمارے ملک میں بڑے بڑے فیصلے دیے, ایسی بات نہیں ہے, بہت ساروں نے نہیں بھی دیے لیکن بہت ساروں نے دیے. تب 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی ہوئی تھی نا, 26ویں آئینی ترمیم کے اب اپنا ججوں نے جو ہے وہ تو مطلب کہ مارشل لاء کے خلاف فیصلے دے دیے ہیں. ہمارے ملک میں ایسے بھی جج ہیں. ہاں سارے ڈکٹیٹرز کے بعد دی ہے نا. اچھا مگر شرمیلا جی کو بھی انوالو کرتے ہیں. شرمیلا جی مجھے تو یاد ہے 2006 کے اندر جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا, میں خوش قسمت تھی کہ میں وہاں پہ تھی, اس کو وٹنس کر رہی تھی. وہاں پہ ایک نقطہ اٹھایا گیا, میاں نواز شریف صاحب نے اور بے نظیر صاحبہ نے ایکچولی اس کو تشکیل دیا. انہوں نے کہا آل اسپیشل کورٹس انکلوڈنگ اینٹی ٹیررزم اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس شیل بی ابالشڈ اینڈ سچ کیسز بی ٹرائیڈ ان آرڈنری کورٹس. تو ملٹری کورٹس تو بڑی دور کی بات ہے. انہوں نے کہا یہ جو آپ نے اسپیشل کورٹس بھی بنائے ہوئے ہیں, پیرلل جوڈیشل سسٹم بنا دیا ہے, آپ اس کو ختم کریں, آپ جو عام عدالتیں ان کو بہتر کریں. تو پیپلز پارٹی آج 2025 میں کیسے کہہ سکتی ہے کہ جی نہیں ملٹری کورٹس ٹھیک ہے, سویلینز کا ٹرائل کریں آپ وہاں پہ؟ جی بہت شکریہ منیزے. دیکھیے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جو اسپیشل کورٹس جب بنتی ہیں, دیکھیے ایک تو اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنائی گئی جو میاں صاحب نے بنائی, اور پھر سب سے پہلے جو ان کا ٹرائل ہوا ان کا خود ہی کا ٹرائل ہو گیا, آپ کو یاد ہوگا 1997 کے اندر. بات یہ ہے کہ اسپیشل کورٹس اس لیے بنائی جاتی ہیں جب آپ کا جو فارمل جسٹس سسٹم ہے, جو آپ کی آرڈنری کورٹس ہیں, وہ اتنا لمبا ٹائم لگا دیتی ہیں اور اتنا مقدمہ گھسیٹتی ہیں کہ نہ سزا ملتی ہے نہ جزا ملتی ہے. تو اس لیے اسپیشل کورٹس بنائے جاتے ہیں کہ جی وہ 3 مہینے میں فیصلہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. ہونا نہیں چاہیے. یور فارمل جسٹس سسٹم, یور آرڈنری کورٹس شوڈ بی ایبل ٹو ٹرائی دی کلپریٹس, اور ایک ٹائم فریم جو آئین کے اندر درج ہے اور ہر لاء کے اندر درج ہے کہ جی اس کا مقدمہ, اس کیس کا مقدمہ اتنے سال میں ہونا ہے, اتنے مہینے میں ہونا ہے, وہ سنا دیں سزا. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہے ہمارے یہاں جرگا سسٹم کیوں آ گیا ہے منیزے؟ صحیح کہہ رہی ہیں. دا انفارمل جسٹس سسٹم, لوگ سالوں سال عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں, مہنگے مہنگے وکیل کرتے ہیں, پھر بھی فیصلے نہیں ہوتے. مجھے یاد ہے 4-5 ماہ پہلے چیف جسٹس صاحب جو آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب تھے, انہوں نے 36 سال بعد
ایک بیوہ کا کیس انہیریٹنس کا اس کا فیصلہ کیا, took her 36 years for a widow to get her rights, اور وہ بھی کورٹ سے فیصلہ ہو, پتہ نہیں ابھی تک اس پہ عمل درآمد ہوئی ہے بھی کہ نہیں ہوئی. لوگ کیا کرتے ہیں, جرگہ بٹھا لیتے ہیں. اچھا جی ہاں, بات یہ ہے کہ دیکھیے ملٹری کورٹس کا اپنا ایک پیرامیٹر ہے, اپنا ایک پرویو ہے کہ اس میں کون کون کس کس کا ٹرائل ہو سکتا ہے. آج میں پڑھی تھی ایک معتبر جج صاحب نے کمنٹ کیا سپریم کورٹ کے جج نے کہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ہوتی ہیں تو پھر ان لوگوں کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا. یہ نہیں کہ آپ کسی فوجی تنصیبات کے ساتھ کھڑے ہیں تو جی آپ کا ٹرائل ملٹری کورٹ کے اندر ہو جائے گا. اب دس از اے ڈیبیٹیبل ایشو. اگین تھنگ از کہ جو 9 مئی کو ہوا منیزے, جی نہیں وہ جو 9 مئی کو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اس ملک کے اندر. رائٹ. اچھا اس دن عجیب بات ہے نا کہ چن کے فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا, چن کے نا. It was deliberate and it was consistent and it was very unfortunate. نہیں مگر میرا خیال ہے کہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جورسڈکشن اداروں کی کیا ہوگی. کیا اب ججز یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ٹرائلز اب ملٹری والے کریں گے, جسٹس ملٹری والے دیں گے کہ ہم دیں گے. اسامہ صاحب آپ سے میں یہ سوال کرتی ہوں چونکہ اس کے اوپر ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی یورپین یونین کی ملٹری کورٹس کے حوالے سے کہ جی ادھر ڈیو پروسیس آف لا آپ فالو نہیں کر رہے. پھر آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جورسٹس کا دیکھیں, ماضی میں وہ یہ بیان دے چکے ہیں کہ جی مس کیریج آف جسٹس ہو چکا ہے ملٹری کورٹس میں. تو پھر وکلا برادری بھی اس کے بہت خلاف ہے. مگر جو شرمیلا صاحبہ کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی پھر ہم کیا کریں, اسپیڈی جسٹس تو ہمیں چاہیے اور وہ ملتا نہیں ہے. دیکھیں ہم نے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے پاکستان کس کانٹیکس میں ہے. اگر بیرونی ملک سے بھی اس طرح اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, ہمیں GSP+ اسٹیٹس دیا گیا. GSP+ اسٹیٹس جو ہے ہمیں ٹریڈ اور ٹیرف کنسیشنز یورپین یونین دیتا ہے, اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ آپ نے ہیومن رائٹس کو اور فنڈامنٹل رائٹس کو اپ ہولڈ کرنا ہے. اگر آپ کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں, آپ نے ICCPR سائن کیا ہوا ہے, آپ نے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس سائن کیا UN کا, اور اس میں کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, ملٹری کورٹس جو ہے ان کے وائلیٹ کرتے ہیں جو آپ کا ڈیو پروسیس کے رائٹس ہیں, اور جو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 10 آپ کو دیتا ہے. تو اس میں تو پھر آپ کو آگے اور مشکلات آئیں گی. تو میرے خیال سے پاکستان کے اپنے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ آپ ڈیو پروسیس فالو کریں, آپ اپنی جوڈیشری کو اسٹرینتھن کریں, بجائے یہ کہ آپ پیرلل سسٹمز کو انکریج کرتے رہیں. جی ٹھیک. سینیٹر صاحب یہ بات تو بڑے وکیل کرتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ایک چیز اچھی نہیں لگ رہی, بجائے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں تو آپ نے کچھ اور شروع کر دیا. اب وہ کہیں کہ جی پارلیمنٹ کے اندر تو پالیٹکس نہیں ہو رہی. سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیشنز جو ہیں وہ ناکامیاب ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی اور پارلیمنٹ کھڑی کر دیں گے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ سے بہت سارے ایسے لوگ جو جن کے بارے میں کسی کو شک نہیں تھا کہ وہ کرمنل سے وہ ایکویٹ ہو جاتے ہیں. یہ بھی تو ایک ریئلٹی آف دا سچویشن ہے نا. اور پھر دیکھیں میں ملٹری کورٹس کے حق میں بالکل نہیں ہوں, لیکن آپ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ 2014 میں میرا خیال ہے ہم نے ٹیررزم کا سن سیٹ کلاز کے ساتھ ایک قانون بنایا تھا, اور اس کا کتنا امپیکٹ آیا تھا کہ جو ٹیررزم اتنا پیک کر رہا تھا اس کو ہم نے قابو کر لیا تھا. نہیں اس کے اندر آپ کو پتہ کیا ہوا, جو وہ جیٹ بلیک ٹیررسٹ آپ لوگوں نے پکڑے تھے وہ جنرل فیض حمید صاحب نے ان کی حکومت کے اندر سب کو چھوڑ دیا. وہ تو پھر وہ تو ہمارا ان کے جو APS کے جو ماں باپ تھے وہ مظاہرے کرتے رہ گئے. نہیں وہ تو اس کا تو ظاہر ہے وہ جو پروسیس ہوا تھا اس سے تو اس بات کا یہ تو پور ڈیسیجن میکنگ تھی نا جس کی وجہ سے ہی ہوا. نہیں تو پھر آپ ملٹری کورٹس میں کون گیا, سوال تو یہ اٹھتا ہے. نہیں وہ گئے نا, گئے ان کو سزائیں ہوئیں, بہت ساروں کو سزا بھی ہو گئی, بہت سارے ایسے تھے جن کو بعد میں چھوڑا. آپ ٹھیک کہہ رہی, میں اس کو کون ڈیفینڈ 40,000 بندہ واپس لا کے آباد کر دیا, آج ملک میں مصیبت پڑی ہوئی ہے, یہ بھی غلط تھا. کیا کہتے ہیں ان کی حکومت میں غلط, تو اس ایک غلط فیصلے کی آج پوری قوم قیمت ادا کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ سپریم کورٹ کے پاس سب جوڈس ہے, سارے بڑے بڑے ججز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ان کو اپروپریٹلی ان کو جو بھی معاملہ ہے اس کو لے کے چلنا چاہیے. مگر کتنا آئی مین یہ لوگ اس کو لے کے کیسے چلیں گے, چونکہ اب دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے اندر جو سپلٹ ہے وہ واضح ہے, اور اب جو ایک بہت بڑا سوال ہے وہ جوڈیشری کی اپنی ساکھ کے اوپر ہے
کہ کیا جوڈیشری جو ہے وہ فیصلے کرے گی کیسز کے اندر یا وہ اپنی جورسڈکشن کسی اور کو دے دے گی؟ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے لیکن اس میں جوڈیشری کے لیے بھی. دیکھیں اس کے اندر لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیں. دیکھیں ایک چیز ہمارے ملک میں ہوئی, ثاقب نثار صاحب نے آگے شروع کی کہ اوپنلی ایک پارٹی کی کیمپین چلانی شروع کر دی, پولیٹیکل کیمپین. پھر اوپنلی یہ بات کہنی شروع کر دی کہ جی آپ آ جائیں, ہم آپ کو فیصلہ دے دیتے ہیں. کھوسا صاحب نے کہا تم کہاں بار خوار ہو رہے ہو, میرے پاس آؤ میں فیصلہ دے دیتا ہوں. یہ کہا نا, یہ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے, میری نہیں ہے یہ. پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے مسلسل ایک کے بعد دوسرے جج نے سہولت کاری کی جس طرح کی, اس کے بعد یہ ہوا نا. آپ پورا کانٹیکس بھی تو سامنے رکھیں نا. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے 2009 میں عدلیہ کو جو ہے آزاد کرا لیا. ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ ثاقب نثار اور کھوسا اور بندیال اور یہ سارے آ کے جو انہوں نے تماشے لگائے اعجاز الحسن سمیت, دو ججز ساتھ بٹھاتے تھے اپنی مرضی کی جو مرضی. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, ثاقب نثار یہ والی بات بولتا تھا لوگوں کو کہ اوپر اللہ ہے اور زمین پہ میں ہوں, کوئی قانون نہیں ہے, میں ہوں قانون. تو جب اس طرح کے نہیں دیکھیں یہ پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ادارہ ہے وہ اس سے بری ذمہ شمہ نہیں ہوتا. آپ کا ہیڈ تھا, اس نے یہ سارے کام کیے. اس وقت آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اب جب اس کا امپلیکیشن یہ ہوا کہ آپ سے وہ پاور لے لی گئی, وہ اٹھا کے جوڈیشل کمیشن کو دے دی, اب آپ کو تکلیف ہے اس بات کی. تو آپ پہلے ابیوز نہ کرتے پاور کو جس طرح آپ نے کیا تو یہ معاملہ یہاں تک آتا ہی نا. مگر پھر تو آپ ہر ادارے کے بارے میں کہہ سکتے ہیں پاکستان کے اندر تو ہر ادارے نے مس یوز آف پاور کی ہے, تو اس کی پاور اٹھا کے آپ دوسرے ادارے کو. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, نہیں کسی اور ادارہ نہیں ہے. لیجسلیچر از دا مدر آف آل انسٹیٹیوشنز. لیجسلیچر بناتی ہے قانون تو وہ ادارہ بنتا ہے نا, چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ فوج ہو, جو مرضی ہو وہ بناتی تو وہ ہوتا ہے نا. تو اس کے پاس اختیار گیا, عوامی نمائندوں کے پاس گیا, وہ آسمان میں کسی غلط لوگوں کے پاس تو نہیں گیا نا. اور اس میں بھی عدلیہ کی نمائندگی موجود ہے, اس کے اندر اپوزیشن کی نمائندگی موجود ہے, حکومت کی نمائندگی موجود ہے, اور صرف اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ وہ جو سیٹنگ ہوتی تھی بینچ کی وہ نہ ہو. اچھا, مگر اس کے اوپر میرا آئی ایم شیور کہ عمیر نیازی صاحب کا کوئی اور رائے ہوگی. اور پھر ہم نے انٹرنیٹ کی بندش کے اوپر بھی بات کرنی ہے, چونکہ یہ ایک ہر گھر کا مسئلہ ہے. اور اب انٹرنیٹ جو ہے وہ اسی طرح ہی ہو گیا. ایک زمانے میں روٹی کپڑا مکان پیپلز پارٹی نعرے لگاتی تھی, تو اب تو لوگ کہتے ہیں انٹرنیٹ بھی شامل کر دو. تو اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. وقفہ لیتے, وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب سیاست کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. عمیر نیازی صاحب, آج ملاقات ہونی تھی آپ کی عمران خان صاحب کے ساتھ, آپ کی جو مذاکراتی ٹیم تھی, مگر اجازت نہیں ملی, بات نہیں ہو پائی. اب جو مذاکرات ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیں مذاکرات تو گورنمنٹ نے سنجیدگی اس پہ شو کرنی ہے. عمران خان صاحب نے ایٹ بیسٹ یہی کر سکتے تھے, کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرتے اور اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھتے. ڈیمانڈ ڈھکی چھپی نہیں ہے, ڈیمانڈز تو پہلے دن سے آیا ہیں کہ اسیران کی رہائی اور 2 کمیشنز کا مطالبہ کیا, 9 مئی پہ اور 26 نومبر پہ. تو اور یہ مطالبات بھی ایسے ہیں کہ مطلب یہ ٹیک اٹ اور لیو اٹ بیسس والے ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو پسند آتی ہے بات, ٹھیک ہے آگے بڑھے. ادروائز تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے اگر ان کی طرف سے لچک نہ آئی تو مذاکرات تو فوراً اسی اسٹیج پہ ختم ہو جائیں گے. ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں. تو اسی لیے جس طرف یہ دیکھ رہے ہیں جو پریشانی انہیں ہے تو وہ کنسلٹ کر لینا. دیکھیں بنیادی طور پہ دیکھیں 9 مئی کا اگر ایشو ہے, اس پہ 5 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی. دیکھیں اس میں گورنمنٹ کو انہیں کنسلٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو کر لیں, ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر ان سے بھی اچھا اس کے اندر نوید قمر صاحب بھی ہیں. شرمیلا جی دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک ہم اپنے لیڈر سے بات نہیں کریں گے تو پھر ہم مذاکرات میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. دوسری طرف حکومت ان کو اجازت ہی نہیں دے رہی کہ ڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ مل لیں, تو پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیے منیزے, ڈیالہ جیل میں ملاقات تو ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے اور ہو رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں جی انفیٹرڈ ان مانیٹرڈ کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پر کوئی نہ ہو, فلاں نہ ہو. اب یہ ریالٹی کو تو دیکھیں نا, ہے تو وہ قیدی. اب قیدی کو اٹھا کے کہاں لے کے جائیں جہاں پر ان کے خیال میں مانیٹرنگ نہ ہو رہی ہو, کوئی سن نہ رہا ہو فلاں. اور ایسی کیا انہوں نے بات کرنی ہے جی؟ ڈیمانڈز کیا ہیں, کون سی راکٹ سائنس والی ڈیمانڈز ہیں, کیا بات کریں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ ان مانیٹرڈ انوائرمنٹ میں ایسی کون سی انہوں نے بات کرنی. تو انریزنیبل ڈیمانڈز ہیں, آپ سمجھتے ہیں؟ بات بڑی سمپل ہے, حق انصاف کی بات کریں. ہاں نہیں دیکھیں نا, اب وہ آج میں کتنی پریس کانفرنسز آج ہوئی ہیں, مطلب پورا دن ٹی وی بھرا ہوا تھا. اب وہ کہتے ہیں حامد رضا صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, وہ کہتے ہیں جی عمران خان جو ہوں گے وہ آخری بندے ہوں گے جو رہا ہوں گے, اس سے پہلے باقی سب کو رہا کر دو. اب اگین demanding this from the government is unreasonable because again ان سب کے مقدمات تو عدالتوں میں ہے نا,
اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایگزیکٹو آرڈر سے سب کی رہائی ہو جائے نا؟ یہ دیکھیں نا، یہ چیزیں مانگنا، اب کوئی ایسی ٹینجیبل یا ایسی ریزنیبل چیز مانگو کہ جو گورنمنٹ بھی کر سکے. اب دے ایکسپیکٹ کہ جی وہ ان کو کہیں پر لے جائیں، وہ بھی ان کی وہ جہاں بھی لے جائیں گے نا یہ سیٹسفائی نہیں ہوں گی، جی یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، سن رہے ہیں ہماری باتیں. کہاں لے کے جائیں؟ کہاں ان مانیٹرڈ میٹنگ ہوگی؟ اسامہ صاحب، جس طرح جیلوں میں ہم بھی رہ چکے ہیں بھائی، ہم نے بھی اپنے مقدمے لڑے ہیں، یہی حالات اور معاملات اور یہی انوائرمنٹ ہوتا ہے، اسی میں لڑتے ہیں یار. نہیں اب ان کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ چاہیے تو وہ تو اگین اچھا اسامہ صاحب اگین یہ تعطل کرنے کا کوئی طریقہ کار ہے، جسٹ ٹو پرولونگ اٹ اینڈ یو نو. اچھا، آپ کا یہ خیال ہے کہ شاید کہ یہ مزید جو ہے معاملات کو اور تعطل کا شکار بنانا چاہ رہے ہیں؟ اسامہ صاحب، جو ان کے مطالبات ہیں، ایسی مشکل چیزیں مانگو جو ہونی نہیں ہیں. وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ ایسی مشکل چیزیں مانگ رہے ہیں جو ہونی نہیں ہیں. سرویلنس کیا جیل کے اندر ہم سب کو پتہ ہوتی ہے، ہونی تو نہیں چاہیے. تو کیا یہ جو مطالبات کر رہے ہیں انریزنیبل ہے؟ دیکھیں میرے خیال سے سیاسی مطالبات تو ہوتے ہیں، وہ آپ ٹارگیٹ آپ کا ایک ہوتا ہے، ریالٹی آپ کی کچھ اور ہوتی ہے جو ریزنیبل ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. لیکن میرے خیال سے سیاسی حل ہی نکلنا چاہیے سیاسی پارٹیوں کا اکٹھے مل کے. اور جب تک سیاسی پارٹیاں یہ ریڈ لائن نہیں بناتی کہ دیکھیں پارلیمنٹ ہے ہمارا، پالیٹکس ہے، اس میں جو حدود ہیں اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم ڈیلز نہیں کریں گے، جب تک وہ نہیں ہوگا تو میرے خیال سے آگے کوئی پروگریس نہیں ہو سکتا. یعنی مساق جمہوریت کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کر لیں. ایک اور سوال آپ سے، وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ منسٹر فار آئی ٹی شزا فاطمہ صاحبہ وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ جو اسٹیٹسٹکس دے رہے ہیں ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ والے، وہ سارے ایگزیجریٹڈ ہیں، اور پاکستان کے اندر انٹرنیٹ بالکل صحیح چل رہا ہے. ٹھیک ہے اگست سپٹمبر میں معاملات خراب ہوئے تھے، مگر اب بالکل ٹھیک چل رہا ہے اور زیادہ یوزرز بن رہے ہیں. آپ نے عطا طاہر صاحب کی بھی بات آج سن لی. جی دیکھیں میرے خیال سے وہ ان کی بات پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا، پورا پاکستان جو ہے ان کی بات پہ ہنستا ہے، اور میرے خیال سے انہیں سچ بولنا چاہیے. اور دوسرا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پی ایم ایل این میں بہت سارے لوگ ہیں جو کوالیفائڈ ہیں آئی ٹی میں. سینیٹر عفنان ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کوالیفائڈ لوگوں کو منسٹری دیں جو آئی ٹی کو سمجھتے ہیں. آپ اگر آپ کی ٹھیک ہے آپ کمپیٹنٹ ہوں گی، لیکن اگر آپ کے پاس آئی ٹی کی ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے تو آپ کو جو بتایا جائے گا وہ تو آپ مان کے آگے باتیں کر لیں گے. لیکن جو ریالٹی ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ کی سپیڈ ہے وہ بدترین ملکوں میں شامل ہے. اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں دنیا میں باٹم 2 میں سب سے زیادہ جو انٹرنیٹ شٹ ڈاؤنز ہوئے ہیں، پاکستان از ون آف دوز کنٹریز. اور جو کاسٹ ہے اس کی $1.6 بلین وہ بہت زیادہ ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان سے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ پچھلے سال پاکستان سے نکل کے کسی اور ملک ایمیگریٹ کر کے گئے ہیں. تو جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بہت زیادہ سیریس ہیں، اور اس طرح کے مذاق کرنا کہ انٹرنیٹ ٹھیک چل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ نہیں چلے گا. ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی عفنان صاحب، میں آپ کی جانب آؤں گی، مگر پہلے عمیر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی. انہوں نے جو کہا کہ جی آپ ایسے لوگوں کو منسٹری دے جو اس شعبے کو جانتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے ساتھ عفنان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہی مسئلہ ہے صرف؟ نہیں، بنیادی طور پہ دیکھیں ایکسپرٹ فیلڈ کے کئی دفعہ ڈیزاسٹر ثابت ہوتے ہیں اسی منسٹری کے لیے. کئی دفعہ ویسٹڈ انٹرسٹ آ جاتے ہیں اور معاملات ہوتے ہیں. یہ کوئی کی نہیں ہے. دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹ کا ڈومین ہوتا ہے وہ کس کو پلیس کرے، مگر مسئلہ ادھر کچھ اور ہے، ادھر نیتوں کا فقدان ہے. مسئلہ یہ ہے دیکھیں انٹیریئر منسٹری کس کیپیسٹی میں لیٹر لکھ دیتی ہے پی ٹی اے کو کہ وی پی این کو بند کریں، یا بتا دیں کوئی لاز موجود ہیں جو انہیں الاؤ کرتے ہیں ایسی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے. اسٹینڈنگ کمیٹی نے یہی تو ان سے پوچھا نا کہ اس پہ اوپینین سیکھ کی اٹارنی جنرل سے. آج تک اٹارنی جنرل اس پہ اوپینین کیوں نہیں دے رہے کہ یہ انلیگل کام کر رہے ہیں. دیکھیں جب کام انلیگل آپ کرا رہے ہیں اس میں جتنا کمپیٹنٹ بندہ بٹھا دیں گے وہ کیا کرے گا. مگر ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی مزید جو آپ کی نیت ہے اس کو کامیاب کرنے میں اور اپنا گڑ ڈالے. مگر بات ہے کہ اوور آل لاس جو ہو رہا ہے دیکھیں اس کا بڑا ایک لانگ ٹرم لاس ہے جس کو نہیں سوچ رہے. دیکھیں یہ نیوز ساری بن رہی ہیں، یہ پاکستان کی حد تک نہیں ہے. پاکستان بیسیکلی نیٹ ایکسپورٹر ہے آئی ٹی پروڈکٹس کا، سروسز کا. کل کو وہ آپ پہ ریلائی نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ان کا انٹرنیٹ ہی ٹھیک نہیں ہے، ان کو ہم نے آرڈرس کیوں دینے. تو ڈراسٹکلی اگلے 4-5 سال میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو $2.5 سے $3.5 بلین کی انڈسٹری ہے اسکیل کر جائے گی 15 تک، وہ خواب پورا ہی نہیں ہو سکتا. اچھا اب بات یہ ہے کہ شرمیلا جی اور سینیٹر عفنان دونوں جو ہیں وہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کا حصہ ہیں. ان دونوں نے اس بات کے اوپر بہت سارے سوالات رکھے ہیں اور اس معاملے کو ہم اور مزید دیکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन। इंटरनेट की जो स्लो स्पीड है इसने सबको परेशान कर रखा है। शर्मिला फारूकी साहिबा, आप तो मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी की इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। हमें ये कहा जाता है चूँकि पाकिस्तान के अंदर नेशनल सिक्योरिटी को बरकरार रखना है इसलिए इंटरनेट बंद करना होगा, तो इसका क्या ताल्लुक है नेशनल सिक्योरिटी का और इंटरनेट की बंदिश का? आपने स्टैंडिंग कमेटी में पूछा हुकूमत से? देखिए जी, हमने पूछा इनसे और हमें ये कहा गया कि जी हमें तो एक लेटर आता है इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से बंद कर दो, तो पीका एक्ट फला फला सेक्शन के तहत हम पाबंद है कि हम बंद कर देंगे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एक आपका मकसद होता है, मकसद ये है कि आपके पास टेरर एक्टिविटीज़ में कमी आ जाए। पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा होता रहा है, बिलखुसूस 2024 के अंदर। सो जो इंटरनेट की बंदिश की गई है ये अपने मकासद तो पूरा नहीं कर रहा, इससे ये मकासद तो पूरे नहीं हो रहे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको याद होगा 2013 में जब जनरल इलेक्शंस भी थे मनीज़े, कितने धमाके होते थे, कराची, लाहौर, क्वेटा, बेक वक्त होते थे, एक धमाका इधर एक उधर वगैरह। इतने बुरे हालात थे कि हम तो कैंपेन ही नहीं कर सके थे। उस वक्त भी इंटरनेट की बंदिश नहीं थी, ठीक है। अब बात यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उड़ान पाकिस्तान में कहते हैं कि जी हमने आईटी सेक्टर को यहाँ से यहाँ ले जाना है, 2 लाख लोगों को ट्रेन करना है, फला करना है, ये बेचारे होंगे कैसे? मतलब ये जो मकासद आपने पूरे करने हैं कि न जाने एक्सपोर्ट्स को कितने बिलियन डॉलर्स के ऊपर लेके जाना है, एंड देन यू टॉप द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिसमें इंटरनेट स्लो डाउन है, तो ये तो दोनों बातों में बड़ा तजाद है ना। अब जो भी ये इंटरनेट बंद करवा रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कौन करवा रहा है। नहीं, आप स्टैंडिंग कमेटी में हैं, आपका तो गलत बात होगी ये। हमें तो नहीं पता, हमें तो मिनिस्ट्री से लेटर आता है, हम बंद कर देते हैं। तो फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री बंद करा रही है इवेंचुअली कि क्या ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं देख रहे? अच्छा, कि इंटरनेट बंद करने के बावजूद दहशतगर्दी में कमी नहीं आ रही, लेकिन इंडस्ट्री को शदीद नुकसान पहुंचे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है, स्टैटिस्टा कह रहा है, टॉप 10 वीपीएन कह रहे हैं, लेकिन हुकूमत कहती है, अच्छा हुकूमत का एक मंत्र है कि मसला ही नहीं है। अच्छा, इनसे पूछ लेते हैं, हमने हर जगह चेक करा लिया जी, मगर जो आपने सवाल रखा है बड़ा अहम है। वो ये कहती हैं कि जी आप कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करें कि अगर दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं और साथ नुकसान भी हो रहा है, तो आप कोई मद्देनज़र रखें अपनी जो मामलात है। देखिए, इसके ऊपर जो है वो आईटी मिनिस्ट्री ने एक जवाब हमें जमा कराया था कि इतने मिलियन हमारे फ्रीलांसर्स हैं, इतना हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, तो वो ऑफिशियली तो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि इंटरनेट शट डाउन हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन दी फाइनेंशियल साइड। वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, मीटिंग में कर लिया था उन्होंने एक्सेप्ट। अच्छा, हाँ जी। जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है, वो तो देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2024 में वाक़यात बढ़े हैं, मगर हमें ये बात ध्यान में रखनी है चाहिए, और जिस जगह से मेन प्रॉब्लम आ रही है जो मुझे समझ में आई है वो ये कि बाहर से लोग बैठ के नैरेटिव उल्टे सीधे बना रहे हैं, रेप हो गया, रेप हुआ ही नहीं था, कोई लड़की ही नहीं थी। तो आप उसी अकाउंट को बंद कर देना, आपने पूरा इंटरनेट ही खत्म कर दिया। मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि वेयर द प्रॉब्लम इज, उसके बाद सोल्यूशन तो ठीक है। तो वो फिर गलत बयानियाँ बनाए जाते हैं, उसकी वजह से ये सारा का रिएक्शन में फिर ये रिएक्शनरी तौर पर सारा कुछ हो रहा है जो मुझे समझ। तो अब इसके ऊपर भी तो देखना चाहिए ना कि ये कोई तरीका तो नहीं है कि आप जो है वो हवा में चीज़ें बना के लोगों को गुमराह करना भी तो डिसइंफॉर्मेशन, ये फेक न्यूज़ भी तो ठीक चीज़ नहीं है ना। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए ताकि ये मसला। उसामा साहब, आप कुछ कहना चाहिए? गलत बयानिए तो बिल्कुल मसला है, लेकिन उसको फिर काउंटर करना चाहिए बयानिए के साथ। तो हुकूमत अपना नैरेटिव सामने लाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी कम्युनिकेशन बेहतर करें। ये अगर आपके पास कॉम्पिटेंस नहीं है बयानियाँ ठीक करने की, तो इसका ये मतलब है कि पूरे जो 250 मिलियन लोग हैं उसका इंटरनेट आप स्लो करेंगे या बंद करेंगे। तो जो शर्मिला साहिबा कह रही हैं कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करें कि मतलब पूरे मुल्क की इकॉनमी, अभी $1 ट्रिलियन का इनका टारगेट था आईटी इंडस्ट्री का ओवर अ फ्यू इयर्स, वो मिस कर रहे हैं ये, और ये रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं। तो आपकी जो नौजवान की बात करते हैं, देखिए कुरम एजेंसी के अंदर भी हमने देखा कि ये मामला तब शुरू हुआ जब इंटरनेट के ऊपर कुछ इस तरह के कमेंट्स आए, उसका भी एक रोल था उसके अंदर। तो उधर इंटरनेट बंद था, फिर भी अभी अटैक्स हो रहे हैं। तो क्या इंटरनेट बंद करने से सिक्योरिटी बेहतर हो रही है? और इंटरनेट और सिक्योरिटी का जो लिंक है वो अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया गया। हमें ये नैरेटिव रिजेक्ट करना चाहिए कि टेररिज्म के लिए कर रहे हैं, ये एक्चुअली इसलिए कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि जो पाकिस्तानी शहरी फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो इलेक्शन में हुआ, इलेक्शन से
سے پہلے ہوا, الیکشن کے بعد ہوا, اس پہ تنقید کر رہے ہیں, اور وہ رائٹفلی ان کا حق ہے, اور ان کا یہ حق چھینا جا رہا ہے کیونکہ انٹرنیٹ پہ لوگ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. عمیر صاحب دیکھیں پرائرٹیز ہی غلط ہیں. ایک طرف دیکھیں ڈفرنٹ اگر ایریاز کا کمپیریزن کریں نا, ایک طرف موازنہ کرتے ہیں کہ عدالتیں سلو ہیں, سپیڈ تیز کرنی ہے تو جسٹس کا نظام اکھاڑ دیں. دوسری طرف انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز ہے تو اس سے ڈس انفارمیشن تیز بن رہی ہے, اس کو بند کر دیں. مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ بات ہے یا تو آپ طالبان سے انسپائر ہو گئے ہیں, اس طرح کا جسٹس کا نظام چاہتے ہیں, آپ پام ٹری جسٹس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بتا دیں. مطلب کر کس طرف رہے ہیں؟ دیکھیں عدالتوں پہ آپ نے کرٹیسائز کر دیا کہ ججز نے یہ کیا وہ کیا. دیکھیں آپ ہسٹری تو اپنی دیکھیں, کیا نواز شریف نے اس ملک میں اللہ میاں کے بجائے اجمل میاں پہ انحصار نہیں کیا تھا؟ آپ نے خود دیکھا سپریم کورٹ اسٹرانگ ہوئی کہ نہیں ہوئی, عدلیہ کے ساتھ کیا ہوا. پھر وہی جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب آپ ہی نے گورنر بنائے, ٹھیک ہے, اور وہ اسی طرح ڈائریکٹ جو ہے نا 12-14 دن میں فوت ہو گئے. لیکن آپ نے اوور آل ادارے کو ہر طرح سے کنٹروورشل کیا, ہر طرح سے بینیفٹ, اور اب بھی ہو رہا کیا ہے کہ ہم سسٹم کی انٹیگریٹی کو کمپرومائز کریں. پرابلم کیا ہے کہ سسٹم کو ڈیولپ کریں, اور سسٹم مسئلہ یہ ہے پاکستان ابھی بھی جو سسٹم ہمارا آپریٹ کر رہا ہے یہ بڑا نیرو سسٹم ہے. اس سسٹم کی بیس کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے. 25 کروڑ کا ملک ہے, اس میں لوگوں کو انکلوسیو کریں, بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ جی فلاں بیانیاں بنا رہے وہ غدار ہے وہ غدار ہے, بجائے نکالنے کے ڈسینٹنگ وائسز کو قریب لائیں. تو جب آپ آل انکلوسیو پالیسی پہ کریں گے تو جو آپ کو پرابلم ایریاز ابھی نظر آ رہے ہیں وہ آپ کی سپورٹ بیس مان جائیں گے. چلیے یہ بات تو بڑی آپ نے اچھی کی کہ انکلوسیو پاکستان ہونا چاہیے, اور امید کرتے ہیں کہ انکلوسیو پاکستان ہو. اس کے لیے آپ سب سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا ہوگا. شرمیلا جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اسامہ صاحب آپ کا, عفنان صاحب آپ کا, عمیر صاحب آپ کا. ناظرین منیز جہانگیر کو اجازت دیجیے. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہو وہ انکلوسیو ہی ہو, چاہے وہ انٹرنیٹ کی بات ہو, چاہے وہ فرقہ وارانہ فسادات ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی حکومت جو ہے اپنی توجہ کرے اور پاکستان کو انکلوسیو بنائے. منیز جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.